मसीह में सबको सलाम सलाम पाकिस्तान। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गौरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वा सच, वो सच जिसको बोलने के लिए मैं तैयार हूं लेकिन सुनने के लिए कोई नहीं। आज हम मौजूद हैं मसीहा मुल्क पार्टी के हेड ऑफिस में, जहां पर मेरे साथ मौजूद हैं असलम परवेज होत्रा साहब। आज ये कशकोर रैली निकालने के लिए जा रहे हैं। हेड ऑफिस से जब ये निकलेंगे तो उन्होंने गली गली नगर नगर एक अपनी मुहिम शुरू की है, कशकोल रैली। कशकोल में जब कोई भी बंदा कशकोल लेके घर से जब निकलता है तो लोग समझते हैं कि ये भीख मांगने के निकला है, लेकिन मसीहा मिल्लत पार्टी के जो चेयरमैन है असलम परवेज होत्रा, वो जब ये कशकोल लेकर निकले हैं, वो गवर्नमेंट से कौन सी भीख मांग रहे हैं, क्या उनके मकासद हैं जो ये कशकोल लेकर निकले हैं। और ये इन्होंने आज से चंद दिन पहले प्रेस क्लब में भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने कशकोल का जिक्र किया कि मैं माइनॉरिटी की तरफ से एक कशकोल रैली निकालने का ऐलान कर रहा हूं। आज हम इनसे कशकोल की कहानी सुनेंगे। शुक्रिया साजिद साहब आपका और नेशनल टीवी का कि आप तशरीफ़ लाए। जैसा कि आप जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में जो आबाद मजहबी अक़लियत हैं, उनके साथ बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के जो फरमुदाद हैं, उनके मुताबिक उनके साथ यहाँ बर्ताव नहीं किया जा रहा। वो चीज़ें जो उन्होंने इरशाद फरमाई थी अक़लियतों के लिए, उनके मुताबिक उन्हें जो है वो हकूक़ नहीं मिल रहे। ना अक़लियतों के साथ यहाँ मसावी हकूक़ उनको हासिल हैं। अक़लियतों को दूसरे दर्जे का शहरी समझा जा रहा है और डंके की चोट पर हर चीज़ जो है वो छीनी जा रही है। तो यही एक वजह है कि जिसके लिए मैंने फ़ैसला किया कि जब मैं 2015 में जद्दोजहद कर रहा था कि हमें सिलेक्शन नहीं इलेक्शन चाहिए जी, तो उस वक्त की मौजूदा सरकार और उसमें मौजूद हमारे गैर आइनी नुमाइंदों ने, जो अक़लियत के नाम पर अवानों में मौजूद थे, उन्होंने एक बड़ी साजिश करके मुझे सानिया यूहन्नाबाद में जो है वो इन्वॉल्व कर दिया, मुलव्वस कर दिया। जबकि मैं कौम के सामने और खुदा के सामने इस बात के लिए बड़े खुले दिल से कहता हूँ कि सानिया यूहन्नाबाद के हादसे से मेरा या मेरी जमात का कोई तल्लुक नहीं। लेकिन मैंने और मेरी जमात ने वो सारी मुश्किलात इसलिए सही कि हम सिलेक्शन नहीं इलेक्शन की बात कर रहे थे, और हम ये डंके की चोट पर ये कहते थे कि सिलेक्शन जो है मसीहों का सियासी कत्ल है। पहले ग्रोमोर स्कीम के नाम पर जो है पाकिस्तान में हमारी ज़मीनें छीनी गई हमसे। ठीक है, देहातों में हम यानी हो गए, यानी बेज़मीन जब हुए तो शहरों की तरफ हमने मुंह किया, और वही लोग जो ज़िम्मेदारा करते थे, जो किसान थे, उनको शहरों में आकर झाड़ू फेरना पड़ा, लोग मुश्किलात का शिकार हुए। फिर उसके बाद एक साजिश हुई कि जी पाकिस्तान में जितने हमारे क्रिश्चियन तालीमी अदारे थे उन्हें हथिया लिया गया नेशनलिज्म के नाम पर कि जी हम तालीम जो है वो नेशनलाइज कर रहे हैं, लेकिन हमारी प्रॉपर्टियां, हमारे अदारे, सब कुछ ले लिया गया। हमें हर सतह पर डैमेज किया गया। और उसके बाद मुशर्रफ दौर में आकर एक बड़ी साजिश के तहत जो है वो हमारे जो नुमाइंदे इलेक्ट होकर असेंबलियों में जाते थे, क्योंकि पाकिस्तान के आइन के मुताबिक कोई नुमाइंदा जो है वो बगैर खुफिया राय शुमारी के ठीक है मुंतखब नहीं हो सकता। लेकिन इन्होंने एक भरी साजिश करके मसीहों का, हिंदुओं का, अक़लियतों के जो नुमाइंदे थे
ان کے لیے الیکشن کی شک ختم کر کے ان کے لیے سلیکشن کا طریقہ کا راج عمل کر دیا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ظلم ہے. پہلے زمینیں چھیننا، پھر ہمارے سکول چھیننا، پھر ہم سے ہمارے ووٹ کا حق چھیننا. اور اگر میں 2015 میں جب سے یہ سلیکشن کا نظام آیا، پاکستان مسیح ملت پارٹی اس کا ہر ایک ورکر جو ہے اس کے خلاف کھڑا ہے. اور 2015 میں جب طول میں تھے، بڑی یعنی جو ہے پاکستان مسیح ملت پارٹی ضلع میں جا کر، شہر میں جا کر ہم دھوم مچا رہے تھے کہ ہم سلیکشن کو ریجیکٹ کرتے ہیں، سلیکشن نہیں چاہیے ہمیں، سلیکشن ہماری سیاسی موت ہے. تو انہوں نے 2015 میں مارچ میں جو یوحنا آباد میں حادثہ ہوا جس میں ہمارے درجنوں لوگ شہید ہوئے، سینکڑوں لوگ زخمی ہو گئے، انہوں نے مجھے اس مقدمے میں جو 2 شخص اس شبہ میں قتل ہو گئے تھے کہ شر پسندوں نے انہیں قتل کر دیا تھا، اس میں مجھے اور میری کچھ لوگوں کو شامل کر دیا. میں سمجھنا ہوں کہ 5 سال تک ہم نے اذیت سہی، کارکنوں نے اس کے باوجود جو ہے وہ الیکشن کا نعرہ لگایا ہے. میں جیل سے باقاعدہ سب پارٹیوں کو خط لکھ رہا ہوں، اور جب بھی مجھے موقع ملا میں نے ہمیشہ سلیکشن جو ہے اس کا خاتمے کی بات کی ہے، الیکشن کے لیے میں نے ڈیمانڈ کی ہے. تو اب جب میں 5 سال بعد چھوٹ کر آیا ہوں تو میں جس چرچ میں گیا ہوں، جس میٹنگ میں گیا ہوں، میں نے ریکارڈ ہوا ہے کہ میں نے باہر نکلتے جتنی مجھے استقبالیے ملے ہیں، کوئی اٹھا کر دیکھ لیں، میں نے ہر ایک میں پوری طاقت کے ساتھ سلیکشن کی مخالفت اور یہ جو الیکشن ہے اس کے متعلق ڈیمانڈ کی ہے. اور پھر جب میں یہ ساری چیزیں کر رہا ہوں تو اب اسی وجہ سے جب میں نے دیکھا کہ یہ تو بے حصر ہو چکے ہیں، اپوزیشن کی جماعتیں بھی اور سرکار کی جماعتیں بھی، یہ ہمیں ہمارا رائٹ دینے کے لیے تیار نہیں، اور اگر میں جدوجہد کرتا ہوں تو یہ کسی نہ کسی مقدمے میں مجھے پھنسا دیتے ہیں. اچھا، کشکول کا آئیڈیا کس نے دیا کہ یہ کشکول لے کے آپ اپنی جو مائنورٹیز کی جو لوگ ہیں ان کے حقوق گورنمنٹ سے مانگیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ جب میں پورامن ایک کارکن ہوں، امن پسند ایک کارکن ہوں، جدوجہد کرنے والا کارکن ہوں، میں نے کبھی نہ اپنے ساتھ کوئی گارڈ رکھا ہے، نہ کوئی کبھی میں نے ریفل اٹھائی ہے، نہ بندوق اٹھائی، نہ میں لاٹھی کچھ کر رہے ہیں، کوئی ایسا میں نے لاٹھ برد ساتھ رکھے ہوئے ہیں. لیکن پھر بھی انہوں نے مجھے دہشت گردی کے مقدمے میں ڈال دیا اور 5 سال تک مجھے وہاں رسوا کیا، بیماری کی حالت میں مجھے جیل میں رکھا. تو میں نے اب یہ مناسب سمجھا کہ اب میں پوری قوم کے پاس یہ کشکول پکڑ کر جاتا ہوں تاکہ ساری دنیا دیکھ لے کہ نہ میرے ہاتھ میں کوئی ریفل ہے، نہ کوئی گن ہے، نہ کوئی میرے پاس کوئی ایسا ہتھیار ہے، تاکہ لوگ یہ جانیں کہ میں دہشت گرد نہیں، میں تو ایک امن پسند شہری ہوں. میں نے اپنے آپ کو اتنا گرا دیا کہ میں اپنی قوم کے لیے کشکول پکڑ کر نکلا ہوں تاکہ ساری دنیا دیکھے کہ پاکستان میں جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اقلیتوں کو مساوی حقوق حاصل ہیں، ان سے یہ پوچھیں، لوگ سوال کریں کہ اگر وہاں پر حاصل ہیں حقوق تو اسلم پرویز سوترا، پاکستان مسیح ملت پارٹی اور اس کے کارکن کشکول پکڑ کر کے باہر نکلے ہوئے ہیں. اچھا، آپ کے جو کشکول ریلی کا جو ایک شیڈول ہے وہ کون کون سے شہروں میں ہے؟ ہم نے پہلے اعلان کیا کہ ہم لاہور کی آبادیوں میں، گلیوں میں، محلوں میں، گلی نگر جائیں گے، یو سی وائز جائیں گے، ہر بستی میں جائیں گے. اور اس کے بعد خدا کا شکر ہے کہ قوم نے میرے پیغام کو بڑا قبول کیا. راولپنڈی سے، اپنا سیالکوٹ سے، نارووال سے، شیخ پورہ سے، قصور سے، اکاڑا، سائیوال،
سب کے سب لوگ جو ہیں وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جو ہے وہ آپ ہمارے پاس آئیں, یہ ریلی لے کے ہمارے پاس آئیں, ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے. اور بہت جلد میں امید کرتا ہوں کہ بہت جلد پاکستان میں لوگ خود میرے علاوہ کشکول پکڑ کر نکلیں گے, کیونکہ وقت آ گیا ہے کہ ہم نے دنیا کو بتانا ہے کہ پاکستان میں بسنے والی اقلیتیں اپنے حقوق سے محروم اور مکمل طور پر غیر محفوظ بھی ہیں. اچھا, اقلیتوں کے لیے کہ آپ کی کیا ڈیمانڈز ہیں کہ جو گورنمنٹ کی طرف سے آپ نے اپنے شیڈول میں بنائی ہیں کہ میں نے یہ ڈیمانڈ گورنمنٹ سے کرنی ہے؟ دیکھیں جی, پاکستان مسیح ملت پارٹی چاہتی ہے کہ حکومت فوری طور پر, اپوزیشن فوری طور پر اپنی ساری جماعتوں کو, اتحادی جماعتوں کو ایگری کر کے آئین کی میں تبدیلی لائے اور فوری طور پر نمبر 1 سلیکشن ختم کر کے الیکشن لایا جائے. نمبر 2 85 کے بعد ہماری سیٹیں جو ہیں وہ بڑھائیں گی. وہ فوری طور پر یونین کونسل سے لے کر سینٹ تک ہماری جو سیٹیں ہیں ان کی تعداد بڑھائی جائے. پھر پاکستان مسیح ملت پارٹی یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ ہمیں وفاق میں جو اقلیتی ہمارے پاس وزارت تھی اقلیتی امور کی, اسے توڑ کر ہمیں بین الاقوامی سطح پر بہت بڑا نقصان پہنچایا گیا, کیونکہ وہ منسٹری تھی جو بین الاقوامی سطح پر جو مسیحوں کے, ہندوؤں کے معاملات انہیں دیکھتی تھی. اب انہوں نے مطلب اپنا مذہبی امور جو ہے وہ منسٹری رکھ لی, یا تو مذہبی امور کو بھی یہ توڑتے. اگر ان کے قومی امور ہیں مسلم برادری کے تو ہمارے بھی ہیں, ٹھیک ہے, تو ہماری ڈیمانڈ ہے کہ وہ منسٹری بحال کی جائے. اور نمبر 2 میں ایک آپ کو بات بتا دوں کہ یہ 5% کا غراب کر رہے ہیں. 5% صرف ہمیں جنرل سیٹوں پر ہی نہیں دینی ہوگی, 5% ہمیں کابینہ میں بھی کوٹا دینا ہوگا. ٹھیک ہے, مطلب 5% اگر ان کے پاس کابینہ میں ایڈوائزر منسٹر ہیں 50 کی تعداد ہے پنجاب میں, تو وہاں پر ہمیں 3 منسٹریاں ان کو دینی ہوں گی. تو اینا میں ہمارے بھی 3 لوگ شامل کے مطابق یہ رائٹ ہے آپ کا, یہ ہمارا رائٹ ہے. یہ تو بڑی چھوٹی سی بات یہ کر رہے ہیں کہ جی ابھی تو سلیکشن ابھی تو دیکھیں آگے چل کے ہوتا گیا تو پوری قوم کھڑی ہوگی. اچھا, سلیکشن نہیں, الیکشن چاہیے ہمیں, اس میں مائنورٹیز کی میں ہندو بھی آتے ہیں, سکھ بھی آتے ہیں, کیا انہوں نے کوئی رابطہ کیا آپ کی پارٹی کے ساتھ کہ ہم بھی آپ کی پارٹی میں آنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں جی, ہندو رحیم یار خان اور دوسرے سارے علاقوں سے غریب ہندو ہیں جی, وہ سارے مجھ سے بھی زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے. آپ رمیش کو دیکھیں, ٹھیک ہے, MNA کو, اس نے بڑی کوشش کی ہے پچھلی گورنمنٹ میں بھی کہ یہ سلیکشن ختم ہو, ٹھیک ہے, ہم اپنا الیکشن ہو. اور پھر آپ دیکھیں ان کو, اس کو بہن ہماری خاتون ہیں آسیہ ناصر, اس نے بھی اس پہ کام کیا ہے. ہمیں بڑا یاد ہے کہ جو لوگ لگے ہوئے ہیں اور خداوند کے فضل سے پاکستان مسیح ملت پارٹی فرنٹ پہ لڑ رہی ہے اور سارے ہمارے ساتھ ہیں. ہمیں اس معاملے پہ کسی سے ہماری کوئی دوسری بات نہیں, نہ کوئی اختلاف رائے ہے. جو لوگ ہاں ٹھیک ہے اگر کوئی بیچ میں آتے ہیں اپنا چون بیچنے کے لیے تو بیچیں, وہ بھی ہمیں کیا بھائی, ان کی دکانداری ہے وہ اچھا کریں, ہو جائے برا ہو جائے, لیکن وہ ہمارے موقف کی تائید کر رہے ہیں. اب 2013 میں دیکھیں, میں ننکارہ میں گیا ہوں, جو سپیچ وہاں پر تقریباً 3,000 لوگ جمع تھے, ٹھیک ہے, وہاں جلسے میں جو کچھ میں نے اس کے لیے کہا ہے تو وہ آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ کس طرح سے یعنی ہم نے تحریک جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ بالکل ہم سامنے چیزیں لانے والے ہیں, تاکہ جو لوگ اینی مفتی میں ٹھیک ہے یہ سوچ رہے ہیں کہ جی میں کہتا ہوں بڑی اچھی بات ہے کہ کارکن نوجوان سامنے آ رہے ہیں, لیکن کام کرنا ہوگا منصوبہ بندی سے. ٹھیک ہے,
سوائے جماعت کے کہیں کبھی کوئی کلامات نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. این جی او 0/0 ہے. ٹھیک ہے. ملک میں کے باہر جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ جو سوچتے ہیں کہ ہم وہاں بیٹھ کے پاکستان کے لوگوں کو کمانڈ کر رہے ہیں، یہ ان کی بھول ہے. یعنی سب لوگ جانتے ہیں کہ ان کا طریقہ کار کیا ہے، وہ کیوں یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ان کے کیا کیا مفادات ہیں، کہاں سے وہ کیا حاصل کریں گے. لیکن پاکستان مسلم ملت پارٹی کا تو ایک ہی مفاد ہے کہ عوام کو ان کے بنیادی حقوق ملنے چاہیے. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے ہم لگے ہوئے ہیں. خداوند کے فضل سے میڈیا ہمارے ساتھ کھڑا ہے، جنرل میڈیا، سارے الیکٹرانک میڈیا، پرنٹنگ میڈیا، سب لوگ ہمیں جانتے ہیں. اچھا، آپ کے جو یہ سلیکشن الیکشن اس کے حوالے سے کوئی اپوزیشن کی طرف سے کوئی آپ کے ساتھ کوئی ملا بندہ نون لیگ کا کہ وہ آپ کی اس مہم میں آپ کا ساتھ دے سکے؟ دیکھ جی، میں سمجھتا ہوں وہ مجھے ملے یا نہ ملے. ٹھیک ہے. مسیح ملت پارٹی ہم جنرل جو ہمارے پاس فیڈرل لیڈر ہیں، ٹھیک ہے، ہم ان کے پاس جائیں گے. ٹھیک ہے. فیڈرل جماعتیں جو ہیں ان کے لیڈران جو میجر ہیں ان سب کے پاس ہم جائیں گے، اور جا کر کشکول پکڑ کر میں ان کے سامنے یہ ڈیمانڈ کروں گا کہ میں آپ کو کے سامنے یہ ڈیمانڈ لے کر آیا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں اپوزیشن کی ساری جماعتیں اس طرح کہ پاکستان میں اس وقت سلیکٹڈ گورنمنٹ ہے. ٹھیک ہے. وہ ہے یا نہیں ہے، پاکستان مسیح ملت پارٹی اس میں نہیں پڑتی. ٹھیک ہے. لیکن آپ یہ بتائیں کہ آپ ساتھ ہی کہہ رہے ہیں کہ 3 سال میں پورے ملک کا بیڑا غرق ہو گیا، سب چیزیں خراب ہو چکی ہیں. تو آپ یہ بتائیں کہ 20 سال سے تمام سیاسی جماعتیں اپوزیشن کی اور سرکار کی جو عواموں میں جاتی ہیں، یہ ساری کی ساری اقلیتوں کے نمائندوں کی سلیکشن خود کرتی ہیں. ٹھیک ہے. تو کیا اقلیتوں کے نمائندوں کی جب یہ سلیکشن کرتی ہیں اس وقت انہیں نظر نہیں آتا کہ اقلیتوں کا کیا حال ہوگا؟ یعنی 20 سال میں ہماری کیا صورتحال بنی ہوگی، ہم کس طرح سے اقلیتیں جو ہے بغیر سیاسی چیزوں کے کس طرح سے ہم مشکلات کا شکار ہیں کہ ہمارے پاس تو سیاسی قیادت ہی ختم ہو رہی ہے. تو اس لیے میں نکلا ہوں، میں یہ سارا بوجھ اپنے نوجوانوں کے کندھوں پر لانے لگا ہوں، اور میرا فوکس ہے کہ مجھے میری لائف میں ہی نوجوانوں کو پروموٹ کر کے سامنے لانا ہے تاکہ وہ مسیح ملت پارٹی کی قیادت کو سنبھالیں، اپنے اقلیتوں کی جنگ لڑنے کے لیے وہ تیار ہوں. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے لیے اگر موجودہ گورنمنٹ کی طرف سے اگر آپ کو کوئی بندے کوئی آتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے آپ یہ اپنی ریلیاں وغیرہ نہ نکالیں، ہم آپ کی ڈیمانڈ جو گورنمنٹ کی طرف لے کے جا رہے ہیں، تو اس کے اوپر آپ کیا کوئی چہل قدمی آپ کی ہوگی ان کے ساتھ؟ دیکھیں جی، جمہوری عمل ہے جی، جمہوری عمل میں ہر وقت دروازے کھلے رکھنے پڑتے ہیں. اگر گورنمنٹ یا اپوزیشن یہ کہتی ہے جی ہم آپ کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے، ہم قانون سازی کرنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو شکریہ ان کا، ہم اسے بالکل وہ قانون سازی سلیکشن کے لیے کے خلاف کریں، پھر وہ ہماری سیٹیں بڑھائیں، ہمیں کابینہ میں حصہ دیا جائے، وہ ساری چیزیں خدا کے فضل سے ہم تگڑے طریقے سے مسیح پارٹی لگی. اب دیکھیں نا کتنے لوگوں کو یہ جیل میں ڈالیں گے، ٹھیک ہے، اور کتنی دیر تک مجھے جیل میں ڈالیں گے، اور مجھے جیل میں رکھنے کے بعد ایک نئی تاریخ جنم لے رہی ہے. میں تو ابھی تک چونکہ میں پاکستان کی مٹی سے اتنا پیار کرتا ہوں، اس طرح پیار کرتا ہوں جس طرح میں اپنے بدن سے پیار کرتا ہوں. چونکہ کرسچنوں میں بغاوت کی روح ہے ہی نہیں، اور نہ کبھی ہو سکتی ہے. چونکہ ہم نے اس ملک کو بنایا ہے، ہم اس کو سنواریں گے. ہم نے جو کچھ ملک کو دیا، تاریخ اس کی گواہ ہے، اور خدا کے فضل سے ہم آنے والے وقت میں بھی ہمیشہ وہ کام کریں گے جو ہمارے پیارے وطن کی ترقی، کامرانی اور خوشحالی کے لیے ہو. اچھا، کشکول علی کے حوالے سے آپ ہمارے کرسچن جو لوگ ہیں ان کو کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں
शुक्र गुजार हूँ फिर मैं कहूँगा नेशन टीवी का भाई साजिद का। तो मैं आज नेशन टीवी की वसालत से ये पैगाम देना चाहता हूँ कि मुल्क भर में खैबर से लेकर कराची तक जितने लोग मेरी आवाज़ सुनते हैं वो ये जान लें कि कशकोल पकड़कर पाकिस्तान मसीहा मिल्लत पार्टी निकल चुकी है। हम आपके वोट का हक आपको दिलाना चाहते हैं। हमें सिलेक्शन नहीं, इलेक्शन की ज़रूरत है। इलेक्शन ही हमारी सियासी ज़िंदगी है। इसलिए पूरी कौम के नौजवानों को, अपनी बेटियों को, अपने बेटों को, अपनी माँओं को, अपनी बहनों को, बुजुर्गों को मैं ये पैगाम देना चाहता हूं कि सब खैबर से लेकर कराची तक पाकिस्तान मसीहा मिल्लत पार्टी के साथ खड़े हों, क्योंकि हमारा जो मौक़िफ़ है वो दो टोक है। हम सिलेक्शन ख़त्म की जाए, सीटें बढ़ाई जाए और कबीना में 5% के हिसाब से हमें जो है वो कोटा दिया जाए और 5% कोटा जो बाकी अदारों में है उन पर अमल किया जाए। ये चीज़ें हम लेकर निकले हैं। मेरा ईमान है कि पूरी कौम जो है वो लब्बैक कह रही है और हमारे साथ चलेगी और हम बहुत जल्द इस सारे मामले को जो है वो जो है हल करने में कामयाब हो जाए। बहुत शुक्रिया। जिस तरह आप देख सकते हैं कि कशकोल पकड़कर मसीहा मिल्लत पार्टी के चेयरमैन है असलम परवेज सोतरा, वो निकले हैं माइनॉरिटीज़ की आवाज़ बनकर। कशकोल ने किसी वजह से निकले हैं कि अपनी माइनॉरिटीज़ की जो आवाम है उनके हकूक़ गवर्नमेंट से मांगे। सिलेक्शन नहीं, इलेक्शन, 5% कोटा, और ये बहुत सारी डिमांड्स हैं जो माइनॉरिटीज़ की हैं जो गवर्नमेंट पूरा नहीं कर रही। मैं चाहता हूं कि जिस तरह ये पार्टी कशकोल लेकर माइनॉरिटीज़ की आवाज़ बनकर निकल रही है, उसी तरह लोग भी इनके साथ जुड़े और अपनी कौम की आवाज़ बने।